औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एडिशन 6 के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है और इस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और उसी सिलसिले की आज 11th वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। दोस्तों, हमारी सारी कावश का मतलब ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को इंतहाई आसान करके आप तक पहुंचाना है ताकि हमारे जितने भी होम्योपैथ दोस्त हैं, ख़ास तौर पर जो जूनियर्स हैं, वो इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि ये छोटी सी किताब है लेकिन एक कामयाब होम्योपैथ प्रैक्टिशनर के लिए ये बहुत अहम किताब है और इस किताब को ही हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, सबसे ज़्यादा भूलते हैं। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स क्वीन नंबर 2, फैसलाबाद से आपके पास ये प्रोग्राम पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के तावन से पहुंचाया जा रहा है। तो चलें दोस्तों, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, अपनी नेक्स्ट गुफ्तगू के ऊपर बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और जैसा कि आपको पता है कि हम अफोर्जम नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। अफोर्जम नंबर 3 को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था और हमने देखा था कि डॉक्टर हानीमन जो है वो अफोर्जम नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। अफोर्जम नंबर 3 को डिस्कस करते हुए हमने देखा था कि डॉक्टर हानीमन जो हैं वो परसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको नॉलेज ऑफ डिजीज़ हो, आपको नॉलेज ऑफ मेडिसिन हो, आपको नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन हो। नॉलेज ऑफ डिजीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है वो हम बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, बड़े मुफस्सल अंदाज में इसके ऊपर हम सैर हासिल गुफ्तगू जो है वो कर चुके हैं। अब हमारी गुफ्तगू तीसरे हिस्से यानी कि नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन को अगर आपको याद हो तो हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया था, जिनमें से एक हिस्सा था सिम्टम मैचिंग। सिम्टम मैचिंग पर हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और वो गुफ्तगू चलते चलते हमारी आई कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम जो है वो क्या है, कितने मेथड्स हैं हमारी होम्योपैथी में जिनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दवा के इंतखाब के लिए या अलामात की दर्जाबंदी के लिए। उनमें एक आम इस्तेमाल होने वाला तरीक़ाकार था कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम थी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स हानीमन्स मेथड के ऊपर कि डॉक्टर हानीमन जो हैं वो किस तरह अलामात की क्लासिफिकेशन करते हैं, वो क्या कहते हैं। तो आज हम हानीमन्स क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर हानीमन ने अलामात को 2 इकसाम में तकसीम किया है, एक कॉमन सिम्टम है और एक अनकॉमन सिम्टम में उन्होंने तकसीम किया है अलामात को कि हमारे पास जो अलामात आती हैं उनमें कुछ कॉमन होती हैं और कुछ उनमें अनकॉमन सिम्टम होते हैं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर हानीमन का कॉमन और अनकॉमन सिम्टम से जो है वो क्या मुराद है। दोस्तों, डॉक्टर हानीमन की क्लासिफिकेशन के मुताबिक जब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हानीमन ने बताया कि हमारे पास कॉमन सिम्टम जो हैं वो हम किसको कहते हैं, कॉमन अलामात हम किसको कहेंगे, तो कॉमन सिम्टम इज द वन विच इज कॉमन आइदर टू अ मेडिसिन और अ डिजीज स्टेट। यानी कि कॉमन अलामत वो अलामत होंगी जो कि बीमारी या दवा में आम पाई जाएंगी। यानी कि कॉमन अलामत हम उसको कहेंगे जो मैक्सिमम पेशेंट के अंदर जो है वो पाई जाए। यानी एक ही मर्ज के अंदर मुब्तला आपके पास 3, 4, 5, 6 मरीज आते हैं या ज्यादा मरीज आते हैं, तो उन सब में वो अलामात पाई जाएं तो उनको हम कॉमन सिम्टम कहेंगे। इनको हम डिजीज सिम्टम भी कह सकते हैं।
یعنی ایسی علامات جو ایک بیماری میں مبتلا ہونے والے تمام افراد میں یکساں طور پر پائی جائیں گی ان کو ہم کامن سمٹم کہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ اگر انفلوئنزا ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، تو اس کی کچھ علامات تمام مریضوں میں ہوں گی جن کو فلو ہوگا۔ جسم میں دکھن کا احساس ہونا، چھینکیں آنا، ناک بہنا، ناک سے رطوبت کا خارج ہونا، ٹھیک ہے، ٹیمپریچر کا ہو جانا، گلے میں خراش کا ہونا، ناک میں خراش کا ہونا، یہ وہ علامات ہیں وہ جو تقریباً ہر فلو کے پیشنٹ میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، پائی جا سکتی ہیں اور آتی ہیں۔ انہیں ہم کامن سمٹم کہیں گے، ڈیزیز سمٹم کہیں گے، اور یہ وہ علامات ہیں جو ہماری انفلوئنزا سے متعلقہ بہت سی دوائیوں میں پائی جا سکتی ہیں، کہ بہت سی دوائیوں میں ناک بہنا جو ہے وہ پایا جائے گا، بہت سی دوائیوں میں چھینکیں آنی بھی پائی جائیں گی، تو ان کو ہم کہیں گے کامن سمٹم۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری قسم آتی ہے وہ ہے ان کامن سمٹم۔ ان کامن سمٹم اینی سمٹم which is uncountable, unexplainable, absurd or paradoxical. This symptom found is few patients in the provings of few medicines. تو جب ہم ان کامن سمٹم کی بات کرتے ہیں تو دوستو ان کامن سمٹم وہ سمٹم ہوتے ہیں جو عام نہیں پائے جاتے، جو عام نہیں ہوتے، جو ہر مریض میں نہیں پائے جاتے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جو کامن سمٹم ہے وہ ایک بیماری میں اگر 2 3 4 مریض آ جائیں گے تو وہ ان سب میں پائے جائیں گے، ان سب میں مل سکتے ہیں، کم و بیش ان کی شدت کم زیادہ ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی ایک کا سمٹم کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عام طور پر تمام مریضوں میں پائے جائیں گے۔ ان کامن سمٹم جو ہیں وہ ایسے سمٹم ہیں جو کہ ہر مریض میں نہیں پائے جائیں گے، کچھ مریض میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہی ان کامن سمٹم پیشنٹ کو دوسرے پیشنٹ سے منفرد کرتے ہیں، پیکیولر سمٹم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہر دوائی میں بھی نہیں ہوں گے، وہ کسی ایک دوائی میں پائے جائیں گے۔ اگر 2 دوائیوں میں پائے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی کمی بیشی، ان کی ترتیب، ان کا جو سینسیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہانیمن نے جو کلاسیفیکیشن کی ہے کامن اور ان کامن کی، اس میں کامن سمٹم جو ہے وہ ہم کس کو کہتے ہیں، ان کامن سمٹم ہم کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں، تو فارمول نمبر 3 کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہانیمن کلاسیفیکیشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہانیمن کلاسیفیکیشن کے اندر کامن سمٹم ہے، ان کامن سمٹم کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا، اور آگے اب ہم چلتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کامن سمٹم کے اندر پیتھوجینک کامن سمٹم آتے ہیں اور پیتھونومونک کامن سمٹم جو ہیں وہ آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کامن سمٹم کو آگے دیکھیں تو اس کی ہمیں 2 ورائٹیز ملتی ہیں، ایک اس میں پیتھوجینک کامن سمٹمز ہیں اور ایک پیتھونومونک کامن سمٹم پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کامن سمٹم کی بات کرتے ہیں تو ان کامن سمٹم کے اندر پیکیولر ٹو نیچر سمٹم پائے جاتے ہیں اور ہیلپ ان میازمیٹک انڈرسٹینڈنگ۔ تو یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جو پیکیولر ہوتی ہیں، منفرد ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں مدد کرتی ہیں کسی بھی میازم کو تلاش کرنے میں، کسی بھی میازم تک پہنچنے میں۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس مزید اگر ہم چلیں تو ان کامن سمٹم کی جیسے ہم نے بات کی تو اس میں ہمارے پاس پیتھوجینک کامن سمٹمز ہیں، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پیتھونومونک کامن سمٹم اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیتھوجینک کامن سمٹم جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو these symptoms pertain to the cause of the disease: exposure to cold air, getting wet in rain, overexposure to heat, sudden financial or familial loss etc۔ یہ کامن سمٹم کی جو پیتھوجینک کامن سمٹم ہے اس کی ایگزامپلز میں نے بتائیں۔ یعنی پیتھوجینک جو ہمارے علامات ہیں یہ کسی نہ کسی کاز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معروفک ایجنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پیتھونومونک سمٹم جو ہیں، کامن سمٹم جو ہیں، یہ دراصل کسی ایک مخصوص بیماری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ ایسا گروپ آف سمٹم ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہی ہم فوری طور پر پہچان جاتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے فلاں ڈیزیز کا شکار ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ان میں ایسی علامات
شامل ہوتی ہیں، ایسے آبجیکٹیو سمٹم شامل ہوتے ہیں جو کسی بھی خاص بیماری کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ اس میں ہم مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فریکوینٹ یورینیشن ہے، پیشاب کا بہت زیادہ آنا، فریکوینٹ تھرسٹ، پیاس کا بہت زیادہ لگنا، بھوک کا بہت زیادہ لگنا اور خون میں شوگر کا ہونا۔ تو یہ علامات اس کے ساتھ اگر فٹیگ بھی پائی جاتی ہے، کمزوری کا احساس پایا جاتا ہے، رات کو بار بار پیشاب آتا ہے، تو یہ علامات کا جو گروپ ہے، یہ گروپ آف سمٹم جو ہے یہ ہمیں لے کے جاتا ہے ڈائبٹیز کی طرف، کہ جب بھی پیشنٹ آگے ہمیں یہ علامات بتائے گا تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ یار یہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹک ہے، اس پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے تو ہمیں فوری طور پر اس کی ڈائبٹیز جو ہے وہ چیک کروانی چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ آپ دونوں ٹائپ کے سمٹم جو ہیں پیتھوجینک سمٹمز اور پیتھونومونک سمٹم کے درمیان جو فرق ہے اس کو آپ سمجھ گئے کہ پیتھوجینک سمٹم جو ہے وہ کس کاز کو شو کرتے ہیں، جیسے پیتھوجینک میں کسی بھی پیتھوجینک کی وجہ سے بیماری ہے، مثلا بیکٹیریا کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، فنگائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بات کرتے ہیں پیتھونومونک سمٹمز کی تو وہاں پر ایک گروپ آف سمٹم ہمیں کسی مخصوص کسی خاص بیماری کی طرف جو ہے لے کے جاتا ہے، کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کامن سمٹم آتے ہیں۔ کامن سمٹم جو ہیں یہ پیکولر ان نیچر، کہ یہ نیچر میں پیکولر ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں، وہ عام نہیں پائے جاتے، ان میں انفرادیت پائی جاتی ہے۔ دے آر فاؤنڈ اونلی ان فیو پیشنٹس اینڈ ان پروونگ آف فیو میڈیسنز، یہ چند مریضوں میں پائے جاتے ہیں اور چند جو ہے وہ دوائیوں میں پائے جاتے ہیں، پروونگ کے دوران چند دوائیوں میں ہی یہ سامنے آتے ہیں۔ These symptoms are very peculiar and cannot be explained on the basis of pathology. تو ان علامات کو ہم پیتھولوجیکل بیسس کے اوپر ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے احساسات ہوتے ہیں، یہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں سمٹمز ہوتے ہیں جن کو پیتھولوجیکل بیسس پہ ایکسپلین کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ They help in individualizing every patient and help in distinguishing between different medicines. تو یہ علامات ہمیں ایک سے دوسرے مریض میں فرق نکالنے کے لیے، ایک سے دوسری دوا میں فرق نکالنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو علامات ہوتی ہیں جن کو ہم انکامن سمٹم کہتے ہیں، پیکولر سمٹم کہتے ہیں، یہ ہمیں مدد کرتے ہیں میازم کو سمجھنے میں بھی یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو ہم اپنی گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہانیمن کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں انہوں نے جو دو کلاسیفیکیشنز کی ہیں جو ہم نے دیکھی، کامن سمٹم اور ان کامن سمٹم، اور بھی جو کامن سمٹم ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں پیتھوجینک سمٹم آ جاتے ہیں اور پیتھونومونک سمٹم آ جاتے ہیں۔ تو کامن سمٹم کو ہم مزید دیکھتے ہیں تو اس میں پیتھوجینک کامن سمٹمز جو ہیں اس کو آج ہم تھوڑا سا اوور ویو اس کا لیتے ہیں۔ There are different types of pathogens, but we are going to focus on the four most common types. کہ ہمارے ہاں عام لائف میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیتھوجنس پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ نقصان دہ اشیاء پائی جاتی ہیں جو جسم کے اندر جا کے نقصان پہنچاتی ہیں، مابوفک ایجنٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پیتھوجن سے مراد جراثیم آپ لے سکتے ہیں کہ بہت سے جراثیم جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ٹچ لینا ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں جو ڈاکٹر ہانیمن صاحب ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کامن سمٹم میں اور ان کامن سمٹم میں فرق کیا ہے۔ اگر کامن سمٹم میں ہم جاتے ہیں تو پیتھوجینک جو سمٹم ہے ان میں کیا فرق ہے اور پیتھونومونک سمٹم جو ہے ان کا آپس میں کیا فرق ہے، کیا ریلیشن ہے، اور یہ ہمیں آگے ڈائگنوسس میں کس طرح مدد جو ہے وہ ہم پہنچاتے ہیں۔ تو جب ہم پیتھوجینک کامن سمٹم کی بات کرتے ہیں تو دوستو اس میں وائرسز آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس بیکٹیریا آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ فنگائی گروپ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے پیراسائٹس۔
یہ 4 گروپ جو ہیں وہ ہم نے لیے ہیں. ان چاروں گروپ کے اوپر آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکشن کریں گے. آنے والی ویڈیوز میں ہم جو ہے ان چاروں گروپ کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ چاروں گروپ کیا ہیں اور کس طرح ہمیں مددگار جو ہے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ایک پیشنٹ کی تشخیص میں، مرض کی تشخیص میں. تو ڈاکٹر ہانیمن نے جو یہ کہا ہے دوستو کہ ایک اچھی ہومیوپیتھ کو جو ہے وہ نالج آف ڈیزیز ہونا چاہیے، نالج آف میڈیسن ہونا چاہیے. تو نالج آف ڈیزیز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے اوپر عبور رکھتا ہو، اسے معلوم ہو کہ میرے پاس جو پیشنٹ آیا ہے یہ وائرل ڈیزیز کا ہے، بیکٹیریل ڈیزیز کا ہے، یہ فنگائی کا ہے، ٹھیک ہے، یا پیراسائٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اثر کر چکے ہیں یا پیراسائٹ حملہ آور ہو چکے ہیں. تو دوستو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو سیکھے بغیر ہم آرگینن کا علم مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ڈاکٹر ہانیمن کے فورزن نمبر 3 کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اگر فورزن نمبر 3 ہمیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم ہومیوپیتھی کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکیں گے. اور ہماری ناکامی کی بہت ساری وجوہات یہی ہیں کہ ہمیں جو شروع سے یہ کہا گیا کہ ہومیوپیتھی کا مرض کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ پیراگراف نمبر 3 میں آج 11واں پروگرام ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے اسی سلسلے کا، اور اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہانیمن نے کتنی سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے کہ آپ کو علم الامراض کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے. میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہوپ ہومیوپیتھک کلینک بابر چوک پیپر نمبر 2 سے آپ کے ساتھ اس وقت مخاطب ہوں. آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0333 65 10 921 پر. آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0305 64 66 919 پر. اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو 0333 65 10 921 پر آپ رابطہ کریں. آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کسی پیشنٹ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مریض مشورہ لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے واٹس ایپ کرے. آپ کو ہر بات کا، ہر سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا، لیکن رش کی وجہ سے کیونکہ بہت سارے دوست میسج کرتے ہیں آپ کو جواب دینے میں دیر ہو سکتی ہے، جس کے لیے میں پیش کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شعبہ طب کے ساتھ منسلک دوستوں، خاص طور پر ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے عالم خصوصی شفا عنایت فرمائے تاکہ ہم لوگ دکھ انسانیت کی خدمت اس انداز میں کر سکیں جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، ہم اپنے اس فرض کو اچھی طرح پورا کر سکیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے. دوستو اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو بہت جلد آپ کے سامنے آئے گی. اسی سلسلے کی 12th ویڈیو جو ہے بہت جلد آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.